बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चूँकि मैं इस्लामाबाद से बाहर काफ़ी दूर हूँ, एक दूर दराज पहाड़ी इलाके पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब ही बैठा हूँ और यहाँ पे चूँकि इंटरनेट भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा और बदकिस्मती ये है कि कल रात तो सोशल मीडिया को ये सुना है कि उन्होंने दोबारा बहाल कर दिया, लेकिन यहाँ पे अब भी ट्विटर उसी तरह काम नहीं कर रहा। लेकिन इमरान ख़ान की रिहाई के बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई होगी। लेकिन सोशल मीडिया के बहाली के बाद जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो बड़े ख़ौफनाक हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से हम बार बार एक ही बात सुन रही थी कि जो तोड़ फोड़ हुआ है, जो तबाही और बर्बादी हुई है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने किया है। लेकिन जो अभी पुलिस के वीडियो सामने आ रही है, जिस तरीके से लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, मोटरसाइकिल्स को तोड़े जा रहे हैं, जो तशद्दुद किया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दावा किया गया है कि उनके 47 या 40 जो कारकुन हैं वो शहीद हो चुके हैं, जान भाग हो चुके हैं, ये एक बड़े गंभीर किस्म की सूरत हाल बन गई है। अभी तो होना ये चाहिए कि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कौन करेगा? क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो भी इंक्वायरी होगी वो तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बराह रास्त फरीक है, और उनके नीचे जितने भी इदारे हैं अगर वो करेंगे वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो सकेगी। इसके लिए मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन अगर कायम की जाए तो ये बेहतर होगा, ताकि ये पूरी जो सूरत हाल है ये क्लियर हो जाए कि इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद जो सूरत हाल बनी उसके पीछे कौन से अनासिर थे और ये बेसिकली हुआ क्या। क्योंकि उस वक्त उनके कारकुन तो मुश्तइल थे, और जो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के वीडियो सामने आ गए, जो तस्वीर सामने आ गई, जिस अंदाज से उनको गिरफ़्तार किया गया, हाई कोर्ट के अंदर तोड़ फोड़ करके शीशों को तोड़ कर अंदर दाखिल हो गए, वहाँ से इमरान ख़ान को उठा लिया, फिर उनके वकला ने कहा कि उनके इमरान ख़ान पे तशद्दुद हुआ है, उनको अगवा कर लिया गया है। ये सारी चीज़ें जब आ गई तो उनके कारकुनों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन वहाँ पे अभी सवाल ये है कि जहाँ फ़र्ज़ करें अगर हम कोर कमांडर लाहौर के घर का जो वाक़या हुआ है उसको ले, वहाँ पे कुछ सवालात उठते हैं और बड़ी जिनवन किस्म के सवालात हैं कि जब ये लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज के लिए जमा हो गए, वहाँ पे बाहर आ गए और वो लोग एहतजाज कर रहे थे, तो उस वक्त IG पंजाब, DIG लाहौर, SSP लाहौर, उनके दीगर ऑफिसर्स कहाँ थे? और फिर पुलिस ने उन कारकुनों को कोर कमांडर के घर की तरफ जाने से रोका क्यों नहीं? दूसरा सवाल उसमें ये है कि जब भी आप कैंट एरियाज़ के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ आप बाकायदा एक सर्च और एक रुकावट होती है, सिक्योरिटी होती है। ये लोग वहाँ पे कैसे पहुँच गए? कहाँ किस तरीके से वहाँ पे पहुँचकर ये सारा कुछ हुआ? वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी? बेसिकली बुनियादी सवाल IG पंजाब का है। IG पंजाब हम देखते चले आ रही है कि जो कार्रवाइयाँ ज़मान पार्क में हुई, जिस तरीके से वहाँ पे लोगों पे तशद्दुद किया गया, इमरान ख़ान के घर के गेट को तोड़ दिया गया, वहाँ पे हेवी मशीनरी लाकर जो मार-दाड़ की गई, जो चीज़ें की गई, वो सारी सूरत हाल पिछले दिनों हम देख चुके हैं। फिर IG साहब किधर गायब थे? IG को किसने कहा था कि आप इन लोगों को वहाँ पे जाने दें, आप उनको मत रोकें, आप पुलिस को गायब करें? ये बड़ी बुनियादी किस्म के सवालात हैं। इसके पीछे कौन था? क्योंकि IG क्या मोहसिन नकवी ने उनको ऑर्डर दिया था, राना सनाउल्लाह ने दिया था, किसी और ने दिया था? इन सारी चीज़ों को सामने लेकर आना चाहिए ताकि ये चीज़ें क्लियर हो सकी। सिर्फ अभी तक तो हम यही बात सुन रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी की है, तहरीक इंसाफ ने वो किया है, ये क्या है। ये एक तो वो तो एक पहलू है, लेकिन ये जो दूसरे पहलू है उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें सामने आ सके। सेम यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इन चीज़ों को देखना चाहिए कि पुलिस को किसने ऑर्डर दिया था कि आप इनको मत रोकें,
اور آپ باہر مت آ جائیے. یہ بنیادی سوالات ہیں. اس کے اندر اور بھی کافی سارے ایسے سوالات ابھی آئیں گے. جتنے انفارمیشن سامنے آئیں گے اسی طرح یہ سوالات بھی آگے آتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ایسے سوالات ہیں کہ اس کے بعد پوری طور پہ فوج کو بلانا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، یہ سجیشن یا یہ آرڈر پروونشل ان چیف منسٹرز کو، نگران چیف منسٹر کو کس نے دیے تھے؟ کیونکہ ایک تو ان کی جو ابھی موجودہ سٹیٹس ہے وہ کلیئر نہیں ہے. لیگل جو ایکسپرٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. ان کا جو آئینی ٹینور تھا وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد ان لوگوں کی طرف سے اس قسم کے آرڈرز پہ کیا پاکستانی فوج کو عمل درآمد کرنی چاہیے تھے یا وہ پاکی وزیر داخلہ کو عمل درآمد کرنی چاہیے تھے؟ پھر ان لوگوں کو یہ ایڈوائس کس نے دی تھی؟ اور جب ان لوگوں نے وہاں پہ ایڈوائس بھیجی تو وہ پاکی وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن کس طرح جاری کیا؟ اور یہ چونکہ فوج ایک ہمارے سیکیورٹی میں بالکل ایک آخری لائن ہے، اور وہ لائن ڈیفینیٹلی بالکل انہی حالات میں استعمال کیا جاتا ہے جو بالکل ایک گمبھیر قسم کی صورتحال بن جائے. یہاں پہ پولیس، یہ بڑا بنیادی سوال ہے. پولیس جو ہے وہ کس طرح ناکام رہی اس پوری صورتحال میں؟ پھر فوج کو اپنے سامنے لا کر، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ عوام اور فوج کو ایک دوسرے سے لڑانے کی سازش کرتے ہیں، تو یہ سازش کس نے کی تھی؟ یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں ہم بڑے عجیب قسم کی چیزیں دیکھ رہی ہیں. پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہے فضل الرحمان، یہ جو 13-14 پارٹیز ہے جن کی اس وقت حکومت ہیں، ان لوگوں نے اسلام آباد کے اندر پیر کے روز دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. ابھی مجھے یہ بتائیے کہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے بار بار پچھلے کافی عرصے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے دفعہ 144 نافذ ہے. وہاں پہ اسلام آباد پولیس بار بار یہی ایک بات لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ دفعہ 144 سے آپ لوگ 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر اکٹھے ہوں گے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ شیلنگ بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ طاقت کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں. وہی مقدمات پھر عمران خان کے خلاف بھی ہم نے دیکھی کہ جب بھی تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کیا تو عمران خان کے خلاف بھی وہاں پہ دہشت گردی کے وہی مقدمات درج ہوئے، اور وہ ساری چیزیں آج کل عمران خان بھگت رہے ہیں. ابھی سوال یہ ہے، یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنی ہی حکومت کے اسی ہی قانون کو توڑ کر اسلام آباد میں آئیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آباد کی پولیس ان کو وہاں پہ آنے دیں گے؟ 5 سے زیادہ افراد کو وہاں پہ اکٹھا ہونے دیں گے؟ اگر دیتے ہیں تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون کی حکمرانی موجود نہیں ہے، ایک خارِ ناپرسان ہے، اور وہاں پہ حکمران طبقہ جو کچھ بھی کرنا چاہے ان کو اجازت ہوگی. لیکن جب اپوزیشن کی بات آئے گی تو پھر ان کے لیے اس قسم کے دفعات اور اس قسم کے قوانین کو نافذ کر کے ان کو روکا جائے گا. یہ ابھی ڈبل سٹینڈرڈ پاکستان کے اندر نہیں چلے گا، اور قوم اس چیز کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر فضل الرحمان کو اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو وہاں پہ آنے دیا گیا، ان کے 5 سے زیادہ کارکن وہاں پہ آ گئے، ان کو وہاں پہ جانے دیا گیا، تو پھر قوم ضرور یہ سوال کرے گی کہ یہ قانون صرف اور صرف مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ فضل الرحمان کو یہ سوچنا، قوم ان سے یہ سوال ڈیفینیٹلی کریں گے کہ مولانا صاحب آپ تو ہمیشہ جہاں بھی آپ کے مفادات ہوں گے وہاں پہ آپ اس قسم کی چیزیں کریں گے، لیکن یہ ملک پچھلے 1 سال سے پاکستان کے قوم مہنگائی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، لوگوں کو مہنگائی میں ڈبو دیا گیا ہے. تو مولانا صاحب پچھلے 1 سال سے آپ کدھر غائب تھے؟ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، آصف زرداری، آپ قوم کو یہ بتائے کہ آپ لوگ کدھر غائب تھے. اے این پی کے اسفندیار ولی، ایمل ولی، قوم کو یہ بتائے کہ جب یہ لوگ مہنگائی میں ڈوب رہے تھے تو آپ لوگ کدھر غائب تھے. ایم کیو ایم والے جتنے بھی ہیں
آپ قوم کو یہ بتائے کہ جب قوم کو ڈبویا جا رہا تھا اس مہنگائی میں تو آپ لوگ کدھر غائب تھے؟ اس مہنگائی کے خلاف آپ لوگوں نے پچھلے 1 سال کے دوران کتنے لانگ مارچ اور کتنے احتجاجی مظاہرے کیے؟ ابھی جب آپ لوگوں کے مفادات آپ لوگوں کو خطرہ آیا اور آپ لوگ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کے جو نگران حکومتوں کے شکل میں پی ڈی ایم کی حکومتیں ختم ہو رہی ہے، پاکستان میں ماحول ایسا بن رہا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ابھی موجود نہیں ہے، تو اپنے مفادات کو بچانے کے لیے آپ پاکستان کی ان عوام کو ایک بار پھر استعمال کریں گے۔ پی ڈی ایم کی جتنی بھی ورکر ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ کن لوگوں کے ذاتی مقاصد اور ذاتی مفادات کے لیے کب تک استعمال ہوں گے۔ کیا یہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کے جو مفادات ہیں، جو بدترین مہنگائی ہے، جو صورتحال پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال کے دوران ان لوگوں نے بنا دی ہے، آپ لوگوں کو مشکلات میں ڈبو دیا ہے، تو ان لوگوں نے آپ لوگوں کے حقوق کے لیے کتنے بار آواز اٹھایا ہے؟ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمیشہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے پیر کے دن اگر یہ نکلیں گے، یہ تو اپنے مدارس کے ان چھوٹے معصوم بچوں کو نکالیں گے، ان کو استعمال کریں گے، لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں نکلے گا۔ لیکن ان کے جو ورکرز ہیں، فرض کریں ان کے ساتھ مخلص ہے، تو ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے نکل رہے ہیں، تاکہ ان کے ذاتی مفادات جو ابھی اس وقت یہ جو کچھ نگران حکومتوں کے آڑ میں کر رہی ہیں، اور شاہد خاقانہ باسی نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا کہ صرف ایک جو پری آٹا سکیم تھا، جو مفت آٹا یہ لوگ تقسیم کر رہے تھے، اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ان لوگوں نے کر دی ہے۔ یہ شاہد خاقانہ باسی کا دعویٰ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ پچھلے 1 سال کے دوران کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، تو ان 20 ارب روپے میں آپ لوگوں کے جو آپ ان کے کارکن ہیں، آپ لوگوں کو کیا کچھ ملا ہے؟ اسی طرح اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں ابھی سامنے آئیں گے۔ اس سے پہلے ایک اور سینیٹر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب نگران حکومتیں بن رہی تھی اور یہ کابینہ کے وزراء لیے جا رہے تھے، تو اس وقت ایک نگران وزیر سے کروڑوں روپے لے کر ان کو بھرتی کیا گیا وہاں پہ۔ وہ پیسہ فرض کرے اگر اس سینیٹر کا دعویٰ درست ہے تو وہ پیسہ کدھر چلا گیا؟ دیکھیے، اب بھی اگر آپ لوگ پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایکشن لیا، آپ دیکھ لے کہ جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، جس کیس کے اندر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، یہ کیس بنیادی طور پر آپ لوگوں نے عمران خان کو بھی سنا ہوگا کہ یہ اس وقت جب برطانیہ کے اندر یہ کیس چل رہا تھا تو 2 آپشن تھے۔ ایک تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا برطانوی حکومت کے ساتھ تاکہ وہ پیسہ پاکستان آ جائے، یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا، اور ملک ریاض کا جو پیسہ تھا، یہ جب یہ ساری صورتحال اس پہ ایک اور بھی ویلاگ میں کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا پورا جو ڈیٹیل ہے وہ قوم کے سامنے آ سکے، لیکن یہ اس پیسے کے لیے یا تو آپ کو لٹیگیشن، مطلب آپ کو کیس لڑنا پڑتا تھا ادھر، اور کیس میں آپ کے خزانے سے مزید وہاں پہ وکلا پہ پیسے خرچ ہونے تھے، یا آپ لوگوں کو یہ پیسہ پاکستان واپس لے کر آنا تھا۔ یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آج بھی پڑا ہے۔ یہ پیسہ عمران خان کو نہیں ملا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ پیسہ پڑا ہے، لیکن اس کا بنیادی جو بندہ ہے وہ ملک ریاض ہے۔ ملک ریاض کا نہ کوئی نام لے رہا ہے، ملک ریاض کو نہ گرفتار کیا گیا، ملک ریاض پہ نہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے، وہ زرداری کا رائٹ ہینڈ ہے۔ اگر عمران خان کے خلاف یہ کیسز بن رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو ملک ریاض کدھر ہے؟ ملک ریاض کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیب نے عمران خان کو صرف نوٹس جاری کر دیا تھا، عمران خان نے اس کا جواب بھی دیا تھا، ابھی اس میں آگے جو پروسیس ہے وہ شروع نہیں ہوا، اور پوری طور پہ رینجرز نے جا کر وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر شیشے اور کمرے توڑ کر وہاں سے عمران خان کو زبردستی اٹھا لیا۔ تو سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ جب آپ نے نوٹس جاری کیا اور آپ کو اس نے جواب دیا، تو جو آگے پروسیس ہے وہ چلا کیوں نہیں؟ آپ نے کس طرح عمران خان کو اٹھا دیا؟ تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ بتا دیا کہ یہ تو آپ نے غیر قانونی کام کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر قانون کے سامنے تو سارے لوگ برابر ہیں۔ ابھی پی ڈی ایم کے لوگ فضل الرحمان اور ان کے دوسرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے عمران خان کو اٹھا لیا تھا، ہم تو ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے یا سکھانے والے تھے،
اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے قانون کے مطابق ان کو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ آپ قانون کے تحت ان کے ضمانت کا جو کیس ہے وہ سن لے. تو دیکھیں یہ لوگ ہمیشہ ذاتی مفادات کے لیے لڑتے ہیں. اس کا ایک بڑا آسان ایک اور بھی چیز ہے. آپ فضل الرحمان سے یہ سوال کریں کہ جب آپ سیاست میں آئے تھے تو اس وقت آپ کے ایسٹس کیا تھے؟ کیونکہ مفتی صاحب ان کے والد محترم جو تھے اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دی، وہ تو ایک بڑا اچھا سیاستدان رہے تھے اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ اربوں روپے کی ایسٹس کہاں سے آئے؟ کیا یہ قوم کو یہ بتا سکیں گے کہ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ زرداری صاحب یہ بتائیے کہ جب بینظیر بھٹو سے اس نے شادی سے پہلے ان کے ایسٹس کیا تھے اور آج ان کے ایسٹس کیا ہے؟ نواز شریف یہ بتائیے کہ 1985 میں جب یہ سیاست میں آئے تھے تو ان کے ایسٹس کیا تھے اور آج ان کے ایسٹس، ان کے پاس جو سرمایہ ہے، جو جائیداد ہے، کاروبار ہے، آج کیا ہے؟ ایمل ولی سے یہ آپ پوچھ لیں کہ خان عبدالولی خان جب سیاست کر رہے تھے تو اس وقت ان کے خاندان کے ایسٹس کیا تھے اور آج ان کے ایسٹس کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات ان لوگوں کو دینی چاہیے. قوم کو بتائے کہ آج ان کے پاس یہ جو کاروبار، جو پیسہ، جو چیزیں موجود ہیں، یہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہے. اگر ان لوگوں نے اپنے اقتدار کے دوران کرپشن نہیں کی ہے، چلو ان کا جو بیانیہ ہے یا جو دعوے ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ قوم کو تو کم از کم یہ بتائے کہ ان کے پاس یہ سارا پیسہ، یہ جائیداد، یہ کاروبار، یہ عالیشان زندگی یہ کہاں سے آئی ہے. اسی وجہ سے قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کی اس قسم کے احتجاجوں کی آڑ اور اس قسم کی چیزوں میں ہرگز مت آئیے. یہ آپ لوگوں کو استعمال کریں گے، ابھی اپنے ملک کو بچانا ہے، کیونکہ ہمارے بچے اس طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے جو ہم گزار چکے ہیں. ہمیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہیے، ہمیں ایک خوبصورت پاکستان چاہیے جس کے اندر ہمارے بچے زندگی گزار سکے اور جہاں پہ میرٹ کی حکمرانی ہو. میرے خیال میں یہ بڑا ایک بنیادی چیز ہے جو ہمیں اپنے بچوں کے لیے حاصل کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہاں پہ قانون کی حکمرانی چاہیے ہوگی. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، میرے لیے، آپ کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے، کسی دوسرے اعلیٰ شخصیات کے لیے، جو بھی ہے، لیکن قانون کے سامنے سب کو برابر ہونا پڑے گا. جب تک یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی ہمارے ملک کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. اسی وجہ سے ہمیں پاکستان بنانا پڑے گا، ہمیں پاکستانی اداروں کی حفاظت کرنا پڑے گا. یاد رکھیں جو کچھ پاکستانی فوج ہماری ہیں، وہاں پہ کون ہے؟ وہاں پہ آپ کے اور میرے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بڑے ہیں. اسی وجہ سے جوڈیشری کے اندر کون ہے؟ جوڈیشری بھی ہمارا ہے. جتنے بھی ادارے ہیں، خواہ یہ پولیس ہے، جو بھی ہے، یہ بیسیکلی پاکستانی قوم کے ادارے ہیں. ان کو پاکستانی قوم ماہانہ تنخواہ دے رہی ہے. اسی وجہ سے نہ ان اداروں کو نقصان پہنچانے کا سوچے. جو کچھ بھی ہوا وہ بڑا غلط ہوا، لیکن ان اداروں میں کام کرنے والے لوگ بھی قوم کے محافظ ہے، وہ اپنے قوم کی حفاظت کرے. جو بھی سیاستدان اگر ان کو غلط حکم دیں گے تو ان سے ضرور پوچھے کہ میں تو یہاں پہ اپنے قوم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوں، جو قانون کے اندر لکھا گیا ہے میں اسی چیز پہ عمل کروں گا. یہ سیاستدان اگر کسی ادارے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روک لے، لیکن اپنے اداروں کی بھی حفاظت کری، اس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی بھی حفاظت کری، اور ان اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کری. اسی وجہ سے جو بھی فضل الرحمان اگر آئیں گے یا پی ڈی ایم والے آئیں گے تو ان کو آنے دے، وہ آ سکتے ہیں کیونکہ اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے آگے آ رہے ہیں. لیکن جو ان کے ورکر ہیں وہ ضرور سن لے کہ اگر آج آپ لوگوں نے یہ غلطی کر لی اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کر دیا تو پاکستان کے اندر کبھی بھی تبدیلی پھر نہیں آ سکتی. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.